उस दिन सुबह से ही हल्की कभी तेज़ बारिश हो रही थी। सड़क पर उसकी वजह से ट्रैफिक भी बहुत कम था। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई, मेरा नाम गुलशेर है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं नया नया कराची शिफ्ट हुआ था। बेसिकली मेरा ताल्लुक़ केपीके से है। कराची में रोज़गार के लिए आया था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक टैक्सी किराए पर दिलवा दी थी, जिसका मुझे हफ्ते के हफ्ते किराया देना होता था। तो उस दिन मैं सुराब गोड पर टैक्सी स्टैंड पर अपनी टैक्सी के अंदर बैठा हुआ था। बारिश की वजह से सुबह से ही कोई एक सवारी नहीं मिली थी और अब तो रात गहरी होती जा रही थी। मैं इसी टेंशन में टैक्सी के शीशे बंद करके बैठा हुआ था कि तभी एक बूढ़ी औरत ने मेरे टैक्सी के शीशे पर दस्तक दी। एहसन भाई, सच पूछें तो उसे देखकर मुझे लगा कि वो कोई मांगने वाली है, क्योंकि उसका हुलिया ही ऐसा था। मैले कुचैले कपड़े और हाथ में एक लाठी। मैं बराबर उसे वहां से जाने को कह रहा था और वो अपनी लाठी को हल्के हल्के शीशे पर मारकर मुझे शीशा नीचे करने को कह रही थी। मुझे उसकी हालत पर तरस भी बहुत आ रहा था कि बुढ़िया बारिश में भीग रही है। तो मैंने शीशा नीचे करते ही उससे कहा, अल्लाह भला करेगा अम्मा। तो उस बुढ़िया ने फौरन मेरी बात का जवाब दिया और कहा, हाँ, अल्लाह ज़रूर भला करेगा। मुझे पता है तुझे सुबह से एक सवारी नहीं मिली है। चल मुझे मेरे घर तक छोड़ दे, तेरे सब गम दूर हो जाएंगे। मैं हैरत से उसे देखे जा रहा था कि इसे कैसे पता कि मुझे सुबह से कोई सवारी नहीं मिली है, जबकि वो बुढ़िया अब भी वहीं टैक्सी के दरवाजे के पास खड़ी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उस वक्त मुझे डर का तो कोई एहसास नहीं हो रहा था, बस उस बुढ़िया की बात से झटका सा लगा था और मैं सोच रहा था कि या तो इस बुढ़िया ने ये बात ऐसे ही कह दी है या फिर इस दुनिया में अल्लाह के प्यारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के बहुत करीब हैं और वो बंजारों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा था कि उस बुढ़िया ने फिर से मुझसे कहा, पैसे दूंगी तुझे, फ्री में ले जाने को नहीं कह रही हूँ जो तू इतना सोच रहा है। पैसों का नाम सुनते ही मैंने उससे पूछा, अम्मा आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने मुझे नॉर्दर्न बाईपास पर एक इलाके के पास जाने को कहा, जो उस वक्त बहुत वीरान इलाका था, पर सुबह से मुझे एक सवारी नहीं मिली थी। तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं और थोड़ा भाव ताव करके उस बुढ़िया को टैक्सी में बिठा लिया। टैक्सी में पहले ही मैंने सीट्स पर टाट की बोरियां डाली हुई थी ताकि कोई गीले कपड़ों में सवारी बैठे तो सीट्स खराब ना हो। खैर, उस बुढ़िया के बैठते ही मैंने टैक्सी स्टार्ट की और उस बुढ़िया के बताए हुए रास्ते की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस बुढ़िया ने मुझसे कोई बात नहीं की। जब टैक्सी उसके मतलूबा इलाके की तरफ पहुंची तो उसने मुझे आगे का रास्ता बताया। वो मुझे वहां मौजूद थोड़ी बहुत आबादी से बहुत दूर ले आई थी, जहां ऊंची नीची झाड़ियों के बीच कच्चा सा रास्ता था जिस पर हम चले जा रहे थे। उस वक्त वहां जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो बस टैक्सी की हेडलाइट्स की ही थी। मैंने कई बार उससे कहा भी कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं, यहाँ अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। पर वो कहने लगी, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वो माहौल बहुत खौफनाक था, जिससे मेरा दिल घबरा रहा था। डर का एहसास बढ़ता जा रहा था कि तभी मुझे थोड़े फासले पर एक दुकान दिखाई दी, जहां एक आदमी बैठा हुआ था। दुकान में पीला सा बल्ब जल रहा था। उसे देखकर कुछ राहत मिली कि हमारे अलावा भी यहाँ कोई और है, पर साथ ही मैं ये भी सोचने लगा कि इतने वीराने में कौन इससे कुछ खरीदता होगा। खैर, तभी उस बुढ़िया ने मुझे कुछ आगे जाकर एक छोटे से मकान के आगे रुकने को कहा। मैंने वहां ले जाकर अपनी टैक्सी को रोक दिया तो वो बुढ़िया खांसती हुई गाड़ी से उतरी और घर का ताला खोलने लगी और मुझसे कहने लगी,
کہ اندر آ جاؤ، پیسے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں اس اماں سے خوف آ رہا تھا، یا شاید وہ وہاں کے ماحول کا اثر تھا، تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیکسی سے اتر کے اس بڑھیا کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھلتے ہی جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہ 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا گھر تھا، جس کے باہر چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک پیلا سا بلب جل رہا تھا، اور وہاں کونے میں شاید واش روم تھا۔ وہ بڑھیا بہت دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی، اور 2 سیکنڈ بعد ہی وہاں ایک لالٹین جلا کر مجھے اندر اس کمرے میں آنے کو کہنے لگی۔ میں اس کمرے میں چلا گیا، جہاں جاتے ہی مجھے بہت تیز مزیدار سی خوشبو آئی۔ وہاں اس کمرے میں بس ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، اور کونے میں ایک پرانے زمانے کا کوئلوں سے چلنے والا چولہا رکھا ہوا تھا، جس پر کچھ رکھا ہوا تھا، اور وہ خوشبو اسی کے پاس سے آ رہی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں کچھ پکا کے رکھا ہو۔ کوئلے بھی ہلکے ہلکے دہک رہے تھے۔ خیر، وہ بڑھیا مجھے وہاں چارپائی پر بٹھا کر دوسرے کمرے میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی چلی گئی، اور چند سیکنڈ بعد ہی واپس آ گئی۔ مجھے کبھی اس کے دھیرے دھیرے چلنے پر ترس آ رہا تھا کہ بیچاری کیسی زندگی گزار رہی ہے، اور کبھی اس کی پھرتی پر حیرت ہو رہی تھی۔ خیر، اس نے مجھے ٹیکسی کے کرائے کے پیسے دیے، اور پھر کہنے لگی کہ بارش کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے، میں نے حلوہ بنایا تھا، گرم گرم کھا کے چلے جانا۔ میں نے اس کو 2 سے 3 بار منع بھی کیا، پر اس بڑھیا نے کہا، تو میرے بیٹے جیسا ہے، مجھے اپنی ماں سمجھ۔ تو میں نے اس کی بات مان لی، تو وہ اس چولہے کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جبکہ میں اسے برابر دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اتنی ضعیف اور کمزور سی تھی کہ کام کرتے ہوئے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ مجھے بڑی شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی کہ میری وجہ سے اس بڑھیا کو تکلیف ہو رہی ہے، پر میں اس کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک پیالی میں حلوہ نکال کر میری طرف لانے لگی۔ تبھی کسی چیز میں اس کا پیر اٹکا، اور وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ میں نے اسے تھام لیا، پر اس سب کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ پیالی گر گئی۔ تو میں نے اس کو چارپائی پر بٹھایا اور نیچے گرے ہوئے حلوے کو وہیں پڑے ہوئے چمچے سے سمیٹ کر پیالی میں ڈالنے لگا، جبکہ وہ بڑھیا مجھے برابر ایسا کرنے سے منع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں خود سمیٹ لوں گی۔ خیر، میں نے سارا حلوہ سمیٹ کر اس پیالی کو چارپائی کے پائے کے پاس رکھ دیا۔ پھر وہ بڑھیا مجھے روکتی رہی اور حلوہ کھانے کے لیے ضد کرتی رہی، پر میں وہاں مزید نہیں رکا اور اس بڑھیا سے اجازت لے کر اس گھر سے نکل کر اپنی ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ تبھی میں نے دیکھا وہ بڑھیا گھر کے دروازے پر کھڑی مجھے الوداع کر رہی تھی۔ اس وقت اس بڑھیا کا چہرہ پتہ نہیں کیوں عجیب سا لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں بڑی بڑی سی محسوس ہو رہی تھیں۔ خیر، میں نے بھی اسے ہاتھ ہلایا اور وہاں سے ٹیکسی موڑ کر واپسی کے لیے نکل گیا۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور بارش کی وجہ سے سردی بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ رستے میں جب مجھے وہی دکان دکھائی دی تو میں نے اپنی ٹیکسی اس کے سامنے لے جا کر روک دی۔ تو میں نے دیکھا وہ کافی موٹا کالا سا آدمی تھا، سر پر ایک بال بھی نہیں تھا، اور اس کی لمبی کالی مونچھیں اور داڑھی تھی، اور اس کی آنکھیں عام لوگوں سے زیادہ بڑی اور لال تھیں۔ میں اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے اس نے کہا، کتنی سگریٹ دوں؟ احسن بھائی، اب کی بار تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ میں نے واقعی وہاں سگریٹ لینے کے لیے ہی ٹیکسی روکی تھی، پر اس کو کیسے پتا چلا کہ میں سگریٹ لینے کے لیے رکا ہوں؟ اس کی بات سن کے میں وہاں مزید نہیں رکا۔ اس سب سے اور اس ویران ماحول سے مجھے اب وحشت محسوس ہونے لگی تھی، تو میں تیزی سے ٹیکسی چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں وہاں موجود جو تھوڑی بہت آبادی تھی وہاں پہنچ گیا، تو میرے ڈر اور خوف میں تھوڑی کمی آ گئی۔ میں اس آبادی کے پاس پہنچا ہی تھا کہ وہاں مجھے ایک مرد اور ایک عورت ملے جو ٹیکسی کو روکنے کے لیے ہاتھ دے رہے تھے۔
تو میں نے ان کے پاس لے جا کر ٹیکسی کو روک دیا۔ وہ مرد اور عورت کے قد عام لوگوں کے مقابلے میں تھوڑے لمبے تھے۔ مرد نے سفید رنگ کے نارمل قمیص شلوار پہنا ہوا تھا اور عورت نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ جب میری ٹیکسی ان کے آگے رکی تو اس مرد نے جھکتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں آگے مین ہائی وے تک چھوڑ دیں گے؟ تو میں نے سوچا خالی جانے سے بہتر ہے کسی سواری کو ساتھ ہی لے جاتا ہوں، تھوڑے بہت کچھ پیسے بھی بن جائیں گے۔ تو میں اس ٹاٹ کی بوری کو بدلنے کے لیے ٹیکسی سے اترا تو میں نے نوٹس کیا وہ بڑھیا جہاں گیلے کپڑوں میں بیٹھی تھی وہ بوری بالکل سوکھی پڑی ہوئی تھی، جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہی نہ ہو، جس کو اس وقت میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور ان مرد اور عورت کو ٹیکسی میں بٹھا لیا اور ٹیکسی اسٹارٹ کر کے وہاں سے ہائی وے کے لیے نکل پڑا۔ رستے میں وہ آدمی مجھ سے کافی باتیں کرتا رہا، جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، ٹیکسی کب سے چلا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے ہم مین ہائی وے پہ پہنچ گئے تو اس مرد نے کہا بس ہمیں یہیں اتار دیں، اور میں نے وہاں ٹیکسی روک دی۔ تبھی وہ مرد میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے طے کیا ہوا کرایہ دینے لگا، اور پھر جھک کر بہت پراسرار انداز میں مجھ سے کہنے لگا، بھائی آپ بہت نیک انسان ہیں، لیکن آپ کو وہ حلوہ ضرور کھانا چاہیے تھا۔ میں اس کی بات سن کے ایک دم سٹ پٹا گیا تھا کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں حلوہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے ہاتھ پیر لرزنے لگے تھے، ڈر سے جسم ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، اور وہ آدمی یہ بات کہتے ہوئے مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور کہیں رکے بغیر سیدھا گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میری یہی حالت رہی۔ پھر کہیں جا کر میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں واپس اپنی ٹیکسی لے کر اپنے اسٹینڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے بہت دن بعد وہاں دیکھ کر میرے دوسرے دوست جو ٹیکسی ہی چلایا کرتے تھے مجھ سے کہنے لگے، یار تو کہاں چلا گیا تھا؟ ابھی تجھے آئے ہوئے کتنے ہی دن ہوئے ہیں اور تو اتنی چھٹیاں کر رہا ہے۔ تو میں نے ان کو اس رات میرے ساتھ کیا کیا ہوا تھا وہ سب بتایا، تو وہ سب میری بات سن کے ہنسنے لگے۔ یقیناً ان کو میری باتیں مذاق لگ رہی تھیں اور ان کو میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک دوست جو اس علاقے کے قریب ہی رہتا تھا جہاں میں اس بڑھیا کو چھوڑ کر آیا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا، یار تجھے وہم ہوا ہے، وہاں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جیسا تو بتا رہا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سب کچھ میرے ساتھ واقعی میں ہوا تھا۔ اگر تم لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں وہ جگہ دکھا سکتا ہوں، جس پر وہ لوگ فوراً ہی راضی ہو گئے۔ میں نے یہ بات کر تو دی تھی، لیکن واپس دوبارہ وہاں جانے سے میں ڈر رہا تھا، لیکن وہ دوست میرے ساتھ ہوں گے یہ سوچ کر میرے اندر ہمت پیدا ہو گئی، اور میں ان کو اپنے ساتھ لے کر وہاں چلا گیا۔ دن کی روشنی میں وہاں ڈر کا احساس نہیں ہو رہا تھا، پر حیران کن طور پر وہاں وہ دکان موجود نہیں تھی۔ تو میرا وہ دوست کہنے لگا، دیکھا یہاں کوئی دکان نہیں ہے۔ میں بھی اپنا سر کھجانے لگا کہ شاید واقعی مجھے کچھ وہم ہوا تھا، کہ تبھی تھوڑا آگے جاتے ہی وہ گھر نظر آیا تو میرے دوست نے اس کے آگے ٹیکسی کو روک دیا، لیکن اب وہ گھر بہت ہی خستہ حالت میں دکھائی دے رہا تھا، اس دن کی طرح صاف ستھرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم ٹیکسی سے اتر کے کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، جبکہ رات جو تالا اس بڑھیا نے کھولا تھا وہ بھی دروازے پر نہیں لگا تھا، مطلب وہ بڑھیا اندر ہی تھی۔ اور میرے ذہن میں یہ خیال بھی آنے لگا کہ کہیں اس بڑھیا کو کچھ ہو تو نہیں گیا اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں اور میرا دوست دیوار پھلانگ کر اس کچے سے گھر میں کود گئے، جہاں کا منظر اب رات کے مقابلے بالکل مختلف تھا۔ ہر جگہ دھول مٹی جمی ہوئی تھی، کمروں میں بھی چاروں طرف بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں کوئی رہتا ہوگا۔ پر وہ چارپائی اور وہ چولہا اب بھی وہیں رکھا ہوا تھا کہ تبھی میری نظر اس چارپائی کے پائے کی طرف گئی جہاں میں نے وہ حلوے کی پیالی رکھی تھی، جس کے اندر ویسے ہی حلوہ اور چمچہ رکھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرا سر چکرانے لگا کہ اے خدا، اس رات میرے ساتھ یہاں کیا ہوا تھا۔
بہت شکریہ گل خان صاحب، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ ہماری زندگیوں میں بہت سے واقعات ایسے پیش آتے ہیں جن کو خود سمجھنا اور سمجھانا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، آپ کو اسٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل پر نیو ہیں تو ہماری موٹیویشن کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچی اسٹوری ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں اگلے خوفناک واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔